बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ाकार वकार जागो अवाम पार्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जगाने का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जब तक दम में दम है जारी रहेगा। हम ना कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, ना ही कोई प्लांटेड हैं, ना ही किसी के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं और पुराने सियासी वर्कर हैं और बहुत मारे खा चुके हैं और सियासत की राह में बर्बाद हो चुके हैं। खिलाड़ी हो, ठेकेदार हो के लोहार हो, सबको करीब से देख चुके हैं, लिहाजा इतने इमोशनल नहीं होते। तकरीरें जज्बाती सुन के उनकी हकीकत से बाखूबी वाक़फ़ हैं, इसलिए तल्ख़ तजर्बात की रोशनी में जो नौजवान सियासी वर्कर हैं, जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के फैंस हैं, उनकी गाइडलाइन के हवाले से भी गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ पहले आवाज़ बुलंद करेंगे। वो जुल्म जो कि फ़लस्तीन में हो रहा है, जिसके अंदर आज भी 65 फ़लस्तीनियों की शहादत की ख़बर आई है। ज़ाहिर है ये आज़ाद ज़राए मुकम्मल तौर पे हर जगह की मुकम्मल ख़बर तो नहीं ला सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि 65 का अगर फ़िगर आया है तो 100 ज़्यादा ही होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। शहादतों का ये सिलसिला जारी है। सिलसिला फैलते फैलते अब लबनान तक चला गया है। लबनान के मेयर समेत 16 अफराद शहीद हुए हैं। तो खुदारा आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, इंसानी हकूक़ कुछ करें, कोशिश करें कि ये जंग रुक जाए, ये खून खराबा रुक जाए। एक छोटे से इलाके में वो बेचारे रहते हैं, 50 किलोमीटर से भी कम लंबाई है। 22 लाख से ज़्यादा अफराद हैं, जिसमें लाख के करीब शहीद किए जा चुके हैं। तो खुदारा इस जंग को फैलने से रोका जाए, इसराइल के हाथों को भी रोका जाए, और जो इमोशनल सूरत हाल पैदा हो गई है इस्लामी ग्रुप्स और इसराइल के दरमियान, इसको कम डाउन करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर कुछ जज्बाती लोग कत्ल का फतवा दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ कत्ल क्यों नहीं करता। तो बात यह है कि उस जंग के अंदर जितने भी फरीक हैं, वो किसी के भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई बात होती है, पहले बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने की कोशिश की जाती है, फिर जो है वो बात आगे बढ़ती है। लिहाजा जब दोनों फरीक सुन ही नहीं रहे, तो पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डालना मौलवी हज़रात का और अक़ीदत पसंद लोगों का कि पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ कत्ल करे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस जंग में कूद जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये हरगिज़ दानिशमंदी नहीं होगी। क्योंकि ये तो एक ऐसी जंग है जो कि सदियों से जारी है, जो कि बैतुल मुक़द्दस बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से मुक़द्दस इमारत की वजह से तनाज़ा चला आ रहा है यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, उस वजह से ये जंग बार बार होती है। ठंडी होती है, फिर भड़क जाती है, फिर ठंडी होती है, फिर भड़क जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक ला हासिल जंग है जो सदियों से जारी है और ना जाने कितने 100 साल तक जारी रहेगी। लाखों अफराद इस जंग में लुक़मा अजल बन चुके हैं, ना जाने और कितने लाखों बनेंगे। तो क्या ज़रूरी है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो अब तक इस खून खराबे से महफूज है, और अल्लाह पाक ने जो है हमारी कौम को सुकून की ज़िंदगी अता कर रखी है, और हमारी जो रियासत है वो एक नॉर्मल रियासत है। आप देख लें, कत्ल करने के नतीजे में ईरान अब तक एक नॉर्मल रियासत नहीं बन सका। आप देख लें, पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, कत्ल के बार बार ऐलान के नतीजे में वो आज तक नॉर्मल नहीं हो सका। इसी तरह दुनिया में और जितनी भी रियासतें हैं जो कि कत्ल की बुनियाद पे, खूनी इनकलाब की बुनियाद पे अपनी एक यकतरफ़ा पॉलिसी चला रहे हैं, उन यकतरफ़ा पॉलिसियों का उनको कोई, ना ही उनकी कौम को, ना ही उनके मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है। ईरान की जो कत्ल की पॉलिसी है, इसके नतीजे में ईरान दुनिया की एक वर्ल्ड जो है, आप समझ लें कि अमेरिका और इसराइल, क्या रूस से आगे का मुल्क है, दुनिया का एक 6000 साल पुराना मुल्क है और एक
قدیمی دور سے ترقی یافتہ ملک ہے، صرف اس کی قتال کی پالیسی کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر محدود ہے۔ تو آپ کیوں چاہتے ہیں، کچھ طاقتیں کیوں چاہتی ہیں کہ پاکستان بھی اسی محدود دائرے میں چلا جائے جہاں کہ وہ ہر دور میں ہر وقت حالت جنگ میں رہے؟ نہیں بھائی، ہم اپنے ملک کو ہرگز اس جنگ میں جھونکنا نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی پرامن حل نکل آئے۔ تو برائے مہربانی جو لوگ پاکستان کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے گزارش ہے کہ بھائی پاکستان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے، اس کے مظلوموں کے ساتھ ہے، دنیا بھر کے مسلمان مظلوموں کے ساتھ ہے، دنیا بھر کے تمام چاہے غیر مسلم بھی کہیں مظلوم ہے تو اس کے بھی ساتھ ہیں ہم تو پاکستان کو۔ لیکن بلا وجہ جس جنگ میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس جنگ میں اپنے ملک کو کیوں جھونکتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنے ملک میں جو کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف شدت پسندانہ جو رجحان پایا جا رہا ہے، اس رجحان کو بھی کم ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات مارکیٹ میں مسابقت کی بنیاد پر، رقابت کی بنیاد پر بھی کچھ کمپنیوں کے خلاف جو ہیں وہ مہم جوئی کی جاتی ہے، اس بات کو بھی زیر غور رکھا جائے۔ بعض اوقات ایک اچھی پروڈکٹ بیچنے والی کمپنی کو ایک کم معیار کی پروڈکٹ بیچنے والی کمپنی لیٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مختلف ذرائع سے فنڈنگ کر کے۔ ان چیزوں کو بھی آپ لوگ زیر غور رکھیں، اور ماضی کے جھروکوں سے نکلے ہوئے ماضی کے سیاستدانوں پر جو آج کل یوٹیوب چینل اور مختلف الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر جنگ کی جنگجوانہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور پاکستانی قوم کو ایک شدت پسند قوم کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ایک جذباتی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سوگوار ہیں، پاکستانی قوم سوگوار ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور بہت شدت سے بہت برا بناتی ہے، بہت ناپسند کرتی ہے اس عمل کو کہ جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم جانتے بوجھتے ایک ایسے کنویں میں کیسے چھلانگ لگا دیں جو کہ اندھا ہے۔ اگلا موضوع بہرحال آئینی پیکیج جو ہے وہ ڈیل مکمل ہو گئی ہے، کل ہی آپ کو بتایا تھا رائے بند میں ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ اس ڈیل کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ دو قابل جج، دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اور قاضی صاحب دونوں میں سمجھتا ہوں ٹکر کے جج تھے اور بہترین جج تھے، لیکن کیا ہوا پاکستانی سسٹم کے اندر، پاکستانی سیاست کے اندر، پاکستان کے مخصوص حالات کے اندر وہ اس قدر متنازع ہو گئے کہ دونوں کی جو قابلیت ہے اس سے مکمل طور پر ہم استفادہ شاید نہ کر سکیں، شاید قاضی اور منصور دونوں مائنس ہو جائیں سیاستدانوں کی ڈیل کے نتیجے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم کو کبھی بھی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنی چاہیے۔ نادان دوستوں کا بھی اس میں بہت سارا کردار ہے۔ چلو قاضی فائز عیسیٰ تو اپنی جگہ، منصور علی شاہ کا تو پکا چانس تھا، لیکن تحریک انصاف والوں نے ان کو اس قدر سیاسی کر دیا، اس قدر گدلا کر دیا اس تمام ماحول کے اندر ان کے کردار کو، جس سے یہ شو ہونے لگ گیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب مکمل طور پہ ون سائیڈڈ جج ہیں۔ تو یہ ون سائیڈڈ والی جو کریٹ کی گئی نئی لاجک تحریک انصاف کی طرف سے، اس کی بھینٹ چڑھ گئے منصور علی شاہ بھی، وہ بھی قابل آدمی تھے، اور قاضی صاحب کا بھی جانا ٹھہر گیا ہے۔ ظاہر ہے اس ملک کے اندر میکسیمم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، سپر لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے ملک کو۔ بہرحال یہ پالیسی مناسب نہیں ہے۔ کوٹا سسٹم جس کے خلاف طویل عرصے سے جدوجہد کی جا رہی تھی، کوٹا سسٹم کے بارے میں بہت سارے جو ہیں وہ شہروں سے اور مختلف علاقوں سے آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں کہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ میرٹ کا قتل عام ہے، اس کے تھرو کچھ علاقوں سے ایسے افراد بھی منتخب ہو کر آ جاتے ہیں جن کی اہلیت مشکوک ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے یہ اس کے بارے میں رائے دی جاتی ہے کہ نہیں، وہ کوٹا سسٹم اس لیے ضروری ہے کہ کچھ پسماندہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے شہروں کے برابر لانے کے لیے یہ پالیسی رکھنا ضروری ہے، لہٰذا بھی کوٹا سسٹم کا اجرا جو ہے سپریم کورٹ میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب بلاول کے پاپا جو ہیں وہ ہر دور میں، چونکہ سندھ پہ ان کی حکومت ہوتی ہے تو سندھ کے کوٹے کے اندر اپنے بھائی لوگ جو ہیں وہ بھرتی کرا لیے کریں گے،
اور کیا فائدہ ہونا ہے اس سے قوم کا، آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو بہرحال وہ آئینی پیکج جو ہے منظوری کے قریب ہے۔ اور بھی کچھ دلچسپ موضوعات ہیں، جیسے کہ پنجاب کے اندر واقعہ ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں واقعہ ہوا ہے۔ پنجاب میں 2-4 دن سے ہنگامے چل رہے تھے کہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی غلط خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور اس کے بعد ماحول جذباتی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جلاؤ گراؤ، مظاہرے اور امن و امان کے مسائل پیدا ہو گئے۔ شکر ہے اللہ کا، بعد میں وہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور وہ ایجیٹیشن بھی آج تک کنٹرول ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیں، آواز بلند کریں تو ہر مظلوم کے لیے آواز بلند کریں۔ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک وقوعہ ہوا ہے اسی طرح کا، جس کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جدید ترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر ایک سوتیلے باپ نے ایک لڑکی کو ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اس کو بھی اسی طرح گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر سیاسی بنیاد پہ ہم ایسے معاملات کو اچھال پہ کے اور اس کے اوپر جنگ و جدل شروع کر دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ آئندہ کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے 2 واقعات میں نے بتائے ہیں، دونوں کے اندر وہ جو ہے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں اور قانونی کارروائی ہو چکی ہے۔ تو کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، کسی طرف سے کسی نے اس کے اوپر کوئی سوشل میڈیا والے نے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ وہ کچھ دن پہلے ہی جو ہیں وہ ایک بل سے ڈسے جا چکے تھے۔ برحال صوبہ ہزارہ کی جو تحریک ہے، اس نے ان کے جو چیئرمین ہیں صوبہ ہزارہ کے، انہوں نے نام بدلی کرنے سے منع کر دیا ہے سردار یوسف صاحب نے کہ خیبر پختونخوا کا نام چینج کیا جائے، کیونکہ ANP کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سے خیبر ہٹا دیا جائے اور پختونخوا صرف رہنے دیا جائے۔ اس کے اوپر صوبہ ہزارہ جو ہے تحریک ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے خالی پٹھان تو نہیں رہتے خیبر پختونخوا میں، اور بھی کافی ساری قومیں رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھیں خیبر پختونخوا کا نام اس میں چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے متعلق ایک خبر سامنے آئی ہے حیدرآباد کے اندر۔ کل حیدرآباد ہائی کورٹ کے اندر سابق وزیر اعلیٰ اسماعیل ڈیری صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی رہے ہیں، ان کی پیشی تھی، اور انہوں نے پیشی کے بعد کچھ انٹرویو دیا۔ اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی الارمنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دبئی بلایا گیا تھا، دبئی بلا کے 12 ارب روپے کی آفر کی جا رہی تھی، 1 گھنٹے کے اندر میرا ویزا آ گیا تھا، اور 12 ارب روپے دینے کی آفر کی جا رہی تھی بے نظیر بھٹو کے قتل کے لیے، اور بعد میں 14 ارب مزید دینے کا وعدہ کیا گیا تھا کام ہونے کے بعد، اور کہا گیا تھا کہ اگر کام نہیں ہوا تو رقم واپس دینا پڑے گی۔ ڈائری صاحب نے ساتھ میں بتایا کہ میں اس سے پہلے ایک بڑے صاحب کی جو ہے وہ زمین، جو ان کی لینڈ مافیا تھا، وہ چلاتا رہا تھا، زمینوں کے قبضوں میں ملوث تھا، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ میں ان لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے جو لوگوں کے ناجائز قبضے کیے تھے اور جو ظلم و ستم کیا تھا، اس کا جو ہے یہ نتیجہ ہے۔ ڈائری صاحب نے اشارہ تو دیا ہے، مکمل بات نہیں کی، یہ نہیں بتایا کہ وہ شخصیت کون ہے۔ اشارہ بلاول کے پاپا کی طرف نظر آتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ساتھ ہی میں انہوں نے بتایا کہ مجھے دبئی میں آفر کی گئی بلا کے، انہوں نے دبئی میں کس نے بلایا یہ تو نہیں بتایا، لیکن ڈائری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آفر ٹھکرا دی، میں نے منع کر دیا۔ جب میں نے منع کر دیا تو پھر 4 سے آگے کوئی طالبان مدرسہ ہے، کئی ہزار ایکڑ پر جو مشتمل ہے، وہاں یہ معاملات طے ہوئے، اور 12 ارب روپے ان کو پہلے دیے گئے، 14 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا، اور ساتھ میں کہا گیا کہ اگر کام نہیں ہوا تو پیسے واپس دینے پڑیں گے۔
تو ساتھ میں ہی انہوں نے بے نظیر شہید کے فرزند بلاول کا ذکر کیا کہ بلاول اتنی دولت رکھنے کے باوجود، اتنا اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود اپنی والدہ کے قاتلوں کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ ہاں، یہ افسوسناک ہے، لیکن پاکستان کا نظام بھی اس طرح کا ہے کہ کون سا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے قاتل کو ڈھونڈ کے پھانسی پہ نہیں لٹکانا چاہے گا۔ ظاہر ہے بلاول سے زیادہ بے نظیر بھٹو کا دکھ دنیا میں کس کو ہوگا۔ تو اس کے اوپر بلاول کو جو ہے وہ میرے خیال میں کرٹیسائز کرنا تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ سسٹم اس طرح کا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی لیاقت علی خان کی برسی گزری ہے، تو آپ دیکھ لیں، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، سر عام قتل کیا گیا، ان کے جو ہیں وہ قتل کے تمام شواہد مٹ گئے اور کبھی بھی راز سامنے نہ آ سکا، سینہ گزٹ کے ذریعے مختلف باتیں پھیلتی رہیں۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کے قتل کے اوپر بھی بلاول بھٹو بہرحال کو جرمدار کہنا میرے خیال میں یا کوئی تانا دینا مناسب نہیں ہے۔ ڈائری صاحب کو چاہیے کہ کھل کے کوئی بات کریں، اگر کرنی ہے تو پوری بات کریں، اشاروں کنایوں میں کیا بات ہی کر رہے ہیں، ایک ہی دفعہ بات کریں، اس کی طرح بات کریں، اس مرزا کی طرح بات کریں، ذوالفقار مرزا کی طرح بات کی اس نے، ایک ہی دفعہ بات کی، جوانوں کی طرح بات کی، مولائیوں والی بات کی، کھل کے بات کی، حق سچ کی بات کی۔ پورے پاکستان نے کہا کہ تاریخ رقم کر دی ہے، نہ کسی نے کیا نہ کوئی کرے گا۔ اس کی سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں کراچی کے اندر ایک ایسا آپریشن، اتنا یعنی کہ اس نے ہائی لائٹ کر دیا کراچی کے معاملات کو، کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کو اور سارے معاملات کو ذوالفقار مرزا نے، کہ پھر وہ زبان زد عام ہو گئے سارے معاملات اور جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ڈائری صاحب بولنا ہے تو پھر ذوالفقار مرزا کی طرح بولو، جان تو آنی جانی ہے، ایک دن تو مرنا ہے، کھل کے بولو، ایسا بولو کہ ایک دفعہ امر ہو جاؤ، سچ بتا جاؤ، اگر کچھ جانتے ہو تو بول جاؤ، تاریخ رقم کر دو۔ باقی یہ دیکھا ہے کہ جس کو بھی ساتھ لگایا اس نے پارس کر دیا۔ یہ ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا ہیرا جس کے گرد آپ لوگ گھوم رہے تھے، جو کہ آج کل اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ بہرحال معاملات جو ہیں وہ کافی سارے ہیں۔ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا، جرمنی، ان سب جگہوں پہ انڈیا نے اپنے مخالفین کو، پاکستان کے اندر 11 کشمیریوں اور سکھوں کو، اس طرح پوری دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ یہ ایک اہم خبر آئی ہے، امریکہ کی سٹیٹمنٹ ہے، امریکہ نے پوری تحقیقات کی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اس کا دشمن ہے وہ مارتا ہے اپنے دشمن کو۔ تو خیال کرنا چاہیے، جو پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ پاکستان کتنی انڈیا کے مقابلے میں نرم قوم ہے، کتنا نرم ملک ہے، کتنا اپنے اوپر تنقید برداشت کرتا ہے۔ لہذا غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی پلیز سبق حاصل کریں، اور پاکستان کے اوپر جو وہ بچگانہ حملے کر رہے ہیں، یہ بچگانہ حملوں سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے پاکستان کو، لیکن صرف یہ ہونا ہے کہ آپ کے نقاب اتر جانے ہیں اور آپ نے ظاہر ہو جانا ہے۔ اسٹیٹ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، کبھی بھی نہیں، ہم انڈیا والی پالیسی نہیں رکھتا، پاکستان پرامن ملک ہے، آپ اپنی موت آپ مر جاؤ گے، آپ کو پاکستان زندہ باد ہے اور سدا زندہ باد رہے گا۔ تو بیرون ملک مقیم جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، وہ اعتدال کا مظاہرہ کریں، پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بہت نرم ملک ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، جو دل چاہ رہا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اول فول بولتے رہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ، تو بس آپ ایک کنویں کے مینڈک ہیں، ایک مخصوص زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پیسہ ٹکا آپ لوگوں کے پاس ذرا کھلا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ سیاست کا آپ لوگوں کو کیا پتہ، اگر آپ لوگ سیاستدان ہوتے تو یہاں پاکستان میں دھکے کھاتے ہیں نا یار۔ آپ تو سیاستدان نہیں ہو، آپ تو گھریلو مرد ہو یا گھریلو خاتون ہو، لہذا گھریلو مرد اور گھریلو خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کو اندر سیاست کا شوق ہے بھی، تو اس سیاست کے شوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلاڑی نہیں تو پاکستان نہیں،
یہ پالیسی ترک کریں اور پاکستان کے خلاف بچگانہ حرکتوں سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ ایک اور اہم خبر ہے، تحریک انصاف نے ابھی تک جو ہے وہ ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہم اس آئینی جو چینجنگ کی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف احتجاج بلند کریں گے اور پاکستان بھر میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کل جمعے کو مظاہرے کریں گے۔ لیکن آج ساتھ ساتھ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید مولانا صاحب اپنا کمال دکھا دیں اور ڈیل کے اندر سے کچھ حصہ تحریک انصاف کو بھی دے دیا جائے، کچھ اس کو بھی سہولتیں دے دی جائیں، اس کے بدلے میں ڈیل ہو جائے، مخصوص سیٹیں دے دی جائیں، ان کو ایز اے پارٹی تسلیم کر لیا جائے اور ان کو نارملائز پارٹی کی طرف جانے کا موقع دیا جائے۔ تو بہرحال دیکھیں، ڈیل جب مولانا صاحب کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی سرپرائز کی امید کر سکتے ہیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ قائل کر لیں گے تحریک انصاف کو بھی اس طرف اپنی طرف۔ اگر انہوں نے قائل کر لیا تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اور جدہ میں ایک خاتون گرفتار ہو گئی ہیں، پاکستانی بیکارن تھی، وہ جدہ میں بھیک مانگ رہی تھی اور وہاں گرفتار کر لی گئی ہے، چوری وہ بھیک مانگنے کے الزام میں۔ افسوسناک خبر ہے، پاکستانی قوم بیچاری کہاں تک بھیکیں مانگ رہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہ بھی اکثر جاتے رہتے ہیں عرب کی طرف، آپ خود کہتے بھی ہیں کہ ہم فلانے ملک بھیک مانگنے گئے، ہم فلانے ملک بھیک مانگنے گئے، تو ایسا نہ ہو کسی دن خبر آئے کہ وزیر اعظم پاکستان بھیک مانگنے گئے تھے سعودی عرب میں اور وہاں گرفتار کر لیے گئے بھیک مانگنے کے جرم میں۔ لہذا کوشش کریں کہ جلد از جلد پاکستان کو جو ہے یہ بیکاری کا جو آپ لوگوں نے کلنک کا ٹیکہ لگا رکھا ہے یہ اتار دیں اور کوشش کریں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ شہباز شبیر صاحب، آپ کے پاس زندگی میں آخری چانس ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو اس چانس میں کر لو، ٹائم تو آپ کو دیا جائے گا پورا، آپ کو کوئی بھی ہلا نہیں سکے گا۔ آپ کے چاروں جو ہیں وہ قلعے مضبوط ہیں، آپ کی حکومت مضبوط ہے، گو کہ اس کی رٹ سیاسی طور پہ کمزور نظر آتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ اپنی شہباز شبیر کے امیج کو خاک میں نہیں ملانا چاہتے تو پھر یہ آپ کے پاس آخری چانس ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بدل سکتے ہیں تو بدل کے دکھا دیں، قوم آپ کو سلام کرے گی۔ الیکشن جیتے آ رہے ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن مجھے آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ کچھ ایسی تبدیلیاں کر جائیں گے جو اس ملک کے لیے تو ضروری ہیں لیکن عوامی طور پر غیر مقبول ہیں۔ تو اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہ عوامی طور پہ جو غیر مقبول فیصلے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔